बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर हुकूमत पाकिस्तान ने पाबंदी लगाने का फैसला किया है। नोटिफिकेशन जो है उसका तैयार कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजहबी उमूर के वज़ीर के हमरा। कहा कि एक काबीना ने मंजूरी दी है पाबंदी के लगाने की, और दूसरी एक और कैबिनेट से अप्रूवल ली जाएगी जिसमें डिसॉल्व किया जाएगा इस तंजीम को, और साथ साथ जो है जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा रहा है। पीर नूरुल हक कादरी साहब कहते हैं कि हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन जो ड्राफ्ट हम तैयार करना चाहते थे उस पर कंसेंसस नहीं, और बज़िद थे इस्लामाबाद आने के लिए। लेकिन इसी तंजीम के साथ जो माजी के मुआहदे होते रहे, विफाकी वज़रा उस पर दस्तखत करते रहे, उसका पस मंज़र और फिर मुस्तकबिल की पेशबंदी के लिए क्या पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को इन हसास मामलात के ऊपर एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चैलेंजेस जो है वो हर हुकूमत के लिए हैं। इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो खासे बरहम हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो वालदा हैं उनके नाम पे जो प्रॉपर्टी है, रायवंड की जो प्रॉपर्टी है, उसके हवाले से कंट्रोवर्सी हुई है। हुकूमत कहती है कि ये जालसाजी के जरिए और फ्रॉड के जरिए हासिल की गई। वो कहते हैं कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी करके कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून के मुतअद्दिद अराकीन असम्बली की प्रॉपर्टीज को अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद गिराया गया, मिसमार किया गया। इसके ऊपर भी वो कहते हैं कि हुकूमत ऐसी ही चढ़ाई करना चाहती है, जिसका जवाब अल्लाह ताला ने कहा कि ये हमारा घर है, घर की तरफ आए तो हम हाथ तोड़ देंगे। फ्रांस ने जो जिस तनाजुर में पिछली बात हुई, अपने शहरियों को पाकिस्तान से आज़ादी तौर पर जाने के लिए कहा है। इंटरनेशनल मीडिया ने ये जो गुज़िश्ता 3 दिन तक हमारे मुल्क की मुख्तलिफ सड़कों पर, शहरों में जो कुछ होता रहा, उसको किस तरह से पोर्ट्रे किया, उस पर गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मजहबी उमूर मोहतरम जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान ने, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मोहतरम जनाब फैसल करीम कुंडी साहब ने, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अली गौहर बलोच साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब, ये एक मुआहिदा, दूसरा मुआहिदा, तीसरा मुआहिदा, फिर सड़कों के ऊपर जो मंजर देखे, और उसके बाद अब ये पाबंदी, कहाँ गलती हुई? पहले मुआहिदों में गलती हुई, बाद में चीज़ें हुई, टैकलिंग नहीं हुई, गवर्नेंस ठीक नहीं थी, गिरफ्तारी हुई तो फिर जिस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए थे वो नहीं हुए। अपना एनालिसिस तो हमें करना चाहिए। देखिए, ये बहुत एहसास मौजू है। मेरा बच्चे, ख़ानदान, आप सब जो भी मुसलमान हैं, वो हुजूर की हुर्मत पर, हुजूर की शान पे कोई गुस्ताखी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो लिहाजा इस पर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखना ये है कि हमारा एक्ट क्या है। हम हुजूर की दी हुई तालीमात पर अमल भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हुजूर ने तो ये नहीं कहा कि जी आप जो है तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करें, आप जो है तोड़ फोड़, मार धाड़, लोगों को शहीद करें, और फिर सरकारी इदारों को जो कि आपकी वो उनकी जिम्मेदारी आपकी हिफाजत करना है, उनके साथ जो रवा सलूक किया गया। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमने मुआहिदे किए। अच्छा, वो मुआहिदा ये था कि जी पार्लियामेंट में लाया जाएगा, पार्लियामेंट से इसको सफारती फ्रांस का जो सफारतकार है उसको वापस भेजने का, सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का, और फ्रांस की मसनूआत का बायकाट किया जाएगा। ये 2 इशू थे जिसके ऊपर पार्लियामेंट में जाना था, और जो 20 तारीख तक का डेडलाइन दी गई थी, तो 20 तारीख तक इंतज़ार कर लेते। अच्छा, फिर ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हुकूमतों के लिए कि वो बहुत मुश्किल होते हैं बड़े फैसले करना। उनके ऊपर जब तक पूरी तमाम आपकी सियासी जमातें, तमाम मजहबी जमातें और तमाम जमातें, तमाम लोग एक प्लेटफार्म पे ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो मुमकिन नहीं था कि फ्रांसीसी सफीर को वापस भेज दें, ये कर दें, सरकारी सतह पे बाइकआउट। तो उस वक्त मुआहिदा करने की जरूरत क्यों थी? देखिए, नहीं होता ये है कि जैसे हमने अपने सफारतकार वहां से वापस बुला लिए थे, ठीक है ना। अब उनके सफारतकार को भी भेजना था, उन्हें बुलाया गया, उन्हें तंबीह की गई होगी बिल्कुल, और उसके बाद ये कि अब उन्हें भेजना और ख़त्म करना अपने सफारती ताल्लुकात, फिर उनकी मसनूआत का बायकाट करना, जब उसका बहुत सारे इम्प्लीकेशंस थी। तो जिसकी वजह से मेरे ख्याल में हुकूमत ने थोड़ा सा टाइम लेने की कोशिश की कि भाई ये इस मामले को किसी तरह और तरीके से टैकल कर लिया जाए।
کیونکہ اس وقت بھی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ روڈز بلاک ہوئے تھے. تو انٹینسٹی کم کرنے کے لیے، سچویشن ڈیفیوز کرنے کے لیے اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں کو اور جتنی اور بھی دینی جماعتیں جو عدم تشدد کی پیروکار ہیں انہیں ہم سب کو بیٹھ کر اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے ایشوز تو آئے دن آتے رہتے ہیں ہر حکومت کے لیے. ہاں تو اس میں کوئی ایسا کہاں غلطی ہوئی، اگر ہم اپنا تجزیہ کریں کہاں غلطی ہوئی، کیا غلطی کی، اور پھر اس میں گورننس کا اور ہماری یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جس طرح سے مارا گیا ٹھیک ہے، لیکن یہ پریکاشنری میجرز نہ لینا، ڈیسیجن نہ لینا یا ڈیلے ڈیسیجن لینے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں خراب ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج غالباً شیخ رشید صاحب نے کہا کہ وہ کل سے بلکہ چل رہا ہے کہ جی تحریک لبیک کے اوپر جو پابندی لگا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا کہ کس قسم کی وہ پابندی لگا رہے ہیں. ماضی میں بھی سیاسی ایکٹیویٹی پہ مختلف سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگائی گئی تھی، تنظیموں پہ پابندی لگائی تھی، لیکن وہ کسی اور نام سے دوبارہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکے تھے، نام کو آگے پیچھے کر کے، نام تبدیل کر کے وہ ہو گئے. اب پہلی بات تو یہ کہ حکومت نے پہلے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. اگر آپ معاہدے کی پاسداری نہیں کر سکتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں جو آپ معاہدے پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو آپ معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی شیخ رشید صاحب ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں نا، جو اپنے ہی دھرنے میں کیا کہہ رہے تھے، ان کی اسپیچز آج بھی وائرل ہیں سوشل میڈیا پہ، جلاؤ گہراؤ مارو یہ کرو وہ کرو، یہ قسم کی ترغیب دے رہے تھے. آج ابھی حکومت میں آ گیا تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کام غلط ہے. پچھلی دفعہ انہوں نے اس تحریک لبیک کی سپورٹ کی تھی، لیکن یہ چیزیں نہیں ہے. دیکھیں جمہوریت میں، آزاد ممالک میں ہر کسی کا ایک جمہوری حق ہے کہ وہ احتجاج کریں، لیکن احتجاج کا بھی اپنا طریقہ ہے کہ پرامن طریقے سے احتجاج کریں، عملہ کو نقصان نہ پہنچائیں. اب جس مقصد کے لیے وہ کر رہے ہیں اس مقصد پہ تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مسلمان، ہر مسلمان جو ہے اگر وہ ایک پرامن ہوتا تو شاید میں یا میری پارٹی بھی اس کو سپورٹ کرتی، جس مقصد کے لیے وہ کر رہے تھے، جس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اوپر جو وہ کر رہے تھے. لیکن جس طریقے سے حملہ آور ہونا، آپ نے پولیس والوں کو شہید کیا، اسپتالوں پہ حملے ہونا، دیکھیں جنگوں میں بھی اسپتالوں پہ حملے نہیں ہوتے، پھر جس طریقے سے ایمبولینسز وغیرہ سب کچھ. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کا جو متن ہے یا ان کے جو انہوں نے جو پورا وہ بنایا ہوا ہے اس کو وہ کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے کہ اس میں لکھا انہوں نے کیا ہوا ہے اور پھر آگے امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آگے مطلب ہے کہ اس کو کس طریقے سے نپٹا جائے گا. اور ہمیں امید ہے کہ کسی اور نام سے جیسے ماضی میں ہوتا رہے. جی جیسے ایک نیشنل آپ ایک پالیسی بناتے ہیں کہ آپ کسی کو گرفتار کر رہے ہیں اس سے پہلے پریکاشنری میجرز لیں، چیزیں کریں. پروونشل گورنمنٹس کو پتا ہوتا ہے پہلے سے کہ آپ یہ اسٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں تاکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہلے سے آن روڈ ہوتی. یہ تو گورنمنٹس کو بھی، پروونشل گورنمنٹ یہاں میری سندھ میں بات ہوئی کرتے تو ہمیں تو جب پتہ چلا ہے جب لوگ سڑکوں پہ آ گئے، ہم نے بھی ٹی وی سے دیکھی ہیں خبریں. اب جب دیکھیں ان 2 دنوں میں جب ان کے احتجاج تھے، جو بھی دن بھی تھے، آپ کی حکومت کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا. آپ دیکھیں کس طریقے سے پورے پاکستان میں جس طریقے سے انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، روڈ بلاک کیے ہوئے تھے، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا ہوا تھا. اور آپ دیکھیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، روڈ بلاک تھے، اکثر لوگوں کو رات کو گاڑیوں میں سونا پڑ گیا، مریض جو ہے وہ اسپتال نہیں پہنچ سکے. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو مطلب ہے حکومت کی ریٹ کو بالکل چیلنج کیا تھا. حکومت صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کو اطلاع نہیں تھی، کوارڈینیشن نہیں تھی، اور اچانک مطلب ہے کہ وہ آگے، اور آگے آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال تھی. پورا ملک جام تھا، سب کے سامنے. ٹھیک بات. آپ نے میڈیا پہ تو نہیں دکھایا، میڈیا پہ آپ نے بلیک آؤٹ کروائے، لیکن لوگ تو سوشل میڈیا پہ دکھا رہے تھے کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا قسم کی توڑ پھوڑ ہوئی ہیں، کیا آپ کے پولیس کے اداروں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. تو سب کچھ سب کے سامنے تھا. کوئی بات چھپی بھی نہیں. ہم تو بہت ساری چیزوں سے احتیاط برتی کہ کوئی ملک کے اندر افراتفری یا جلتی پہ تیل والا کام نہ. علی گوہر صاحب، آپ کی گورنمنٹ تھی جب یہ پہلی مرتبہ، پھر فیض آباد کے اوپر پھر ایک ایگریمنٹ ہوا، بہت ساری چیزیں تھیں، تو آپ نے بھی اسی طریقے سے باتیں مانی، بعد میں پی ٹی آئی نے بھی باتیں مانی. تو فیس تو ہر گورنمنٹ کو، چاہے یہ پارٹی ہو چاہے کوئی اور پارٹی ہو، اگر اس طریقے سے جتھوں کو آپ کمپرومائز کرتے چلے جائیں گے وداؤٹ کسی پالیسی، تو پھر یہی چیزیں تو فیس کرنی پڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب، جس ٹائم کا آپ نے ذکر کیا اس ٹائم کے دھرنے میں اور آج کے دھرنے میں بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. اس وقت کی سوچ کا فرق ہے. اس وقت دھرنا، جس وقت ہماری گورنمنٹ تھی اس وقت
ان کو سپورٹ حاصل تھی، ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ حاصل تھی اور ان کو اپوزیشن پارٹیز کی بھی سپورٹ حاصل تھی. لیکن جو آج کا دھرنا ہے ان کو کسی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے. وہ صرف ان کی جو ان کا کنڈکٹ ہے، جس طرح سے انہوں نے پولیس پر اور جس طرح سے توڑ پھوڑ کی. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں بحیثیت مسلم لیگ نون کہ پاکستان میں جتنے بھی پروٹیسٹ ہیں وہ پرامن ہونے چاہیے اور جس میں کسی قسم کا نقصان، املاک کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. لاکھوں کے ہم نے جلسے کیے لیکن الحمدللہ آج تک ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. لیکن یہ ایک مکافات عمل ہے کہ جب ہمارا ٹائم تھا تو اس وقت شیخ رشید صاحب، جس وقت مولانا خادم رضوی صاحب نے وہ فیض آباد چوک پہ دھرنا دیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے حاضر سروس لوگوں نے سٹیج پر کھڑے ہو کر ان میں پیسے تقسیم کیے، ان کو ادھر لے کر آئے. پھر شیخ رشید صاحب اور پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت تھی اور مولانا طاہر القادری اور سارے، یہ کس قسم کے ان کو جو ہے مطلب ہے کہ وہ جلاؤ دو، گھراؤ کرو، اور کس قسم کی پر اشتعال تقاریر کر رہے تھے، جس کا کہ جسٹس فائد عیسیٰ نے جو ہے اپنے فیصلے میں بھرپور طریقے کے ساتھ احاطہ کیا. ان کا فیصلہ آج آپ طارق صاحب اسکرین پر چلائیں نا کہ فائد عیسیٰ صاحب نے کیا فیصلہ کیا تھا، اس پارٹی کے خلاف کیا کیا ایکشن لینے کو کہا تھا. پھر جسٹس صدیقی صاحب نے ایک ریمارکس دیے تھے. آج یہ مکافات عمل ہے کہ آج وہ ہر چیز ان کو واپسی میں فیس کرنی پڑ رہی ہے. آج خادم رضوی کی پارٹی کا دھرنا ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. آج ان کو یہ کہنے پر مجبور ہے جو لوگ اس وقت اعتراض کرتے تھے کہ یہ میاں نواز شریف نے بات کیوں کی، آج وہی لوگ جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اپنا گھر ہم پہلے ٹھیک کریں. جو شیخ رشید صاحب اور پی ٹی آئی والے ان کو ہمارے خلاف اکساتے تھے اور اشتعال انگیز تقریریں کرتے تھے، آج ان کے آگے گھٹنے ٹیک کے ہیں اور ان کو پرامن رہنے کی اپیلیں کر رہے ہیں. تو یہ تو مکافات عمل ہے. لیکن چونکہ یہ حکومت جو ہے ہماری، یہ صرف مخالفین کے گھروں کی دیواریں گرانے میں مصروف ہے، مخالفین کو کے اوپر جھوٹے مقدمات بنا کر جیلوں میں بند کرنے میں مصروف ہے. لہذا ان کو احساس نہیں ہے، ان کو ہوش نہیں تھا کہ انہوں نے پروٹیسٹ کا کیا، اس کے آگے سے کوئی حفاظتی اقدامات کرتے. یہ معاہدہ لکھ کے کس نے دیا اور ان کو کس نے مجبور کیا تھا کہ یہ معاہدہ لکھ کے دیتے؟ وہ تو کہتے ہیں سچویشن ڈیفیوز کرنے کے لیے. آفتاب صاحب، جو بات فیصل کریم کنڈی صاحب نے کی بڑی امپورٹنٹ. ایک تو علی گوہر صاحب کی بات کا جواب دے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جس وقت سوٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بغیر دیکھے چھلانگ مارتے ہیں. یعنی کل پی ٹی آئی کو سوٹ کر رہا تھا تحریک لبیک کے مظاہروں میں بھی جا رہے تھے، سپورٹ بھی کر رہے تھے. آج وہ جب سامنے آ رہی ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ کیا چیز ہے. دوسری بات جو کنڈی صاحب نے کی بڑی امپورٹنٹ کہ ماضی میں بھی یہی ہوا کہ تنظیمیں جو ہیں وہ نام بدل کے آ گئی. سپاہی صحابہ بین کی آپ نے، وہ اہل سنت والجماعت ہو گئی، فقہ جعفریہ کی پارٹی بین کی، کوئی اور جماعت ہو گئی. یہ نام بدل کے آتے رہے تو یہ سلسلہ بھی ایسے ہی ہوگا. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو جو علی نے بات کی نا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا وقت آ گیا یہ کہ ہم اس ماضی کی غلطی کو دیکھتے ہوئے آج وہ دوبارہ غلطی نہ دہرائیں. کہ جی ہم نے کی، شیخ رشید نے تقریریں کی، سب نے کی، حاضر سروس والوں نے نوٹ بانٹے، سب باتیں ان کی میں مان لیتا ہوں. آج یہ وقت آ گیا کہ آج ساری سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کر لیں کہ اس قسم کی کوئی بھی تنظیم ہوگی اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے کی طرف جائیں گے. اچھا بات یہ ہے کہ جو بات کنڈی صاحب نے کی وہ بالکل بڑی اچھی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا میکینزم بنانا چاہیے کہ ہمیں صرف پارٹی کے ناموں پر پابندی نہیں لگانی چاہیے. پارٹی کے وہ لوگ جو نام چینج کر کے وہ دوبارہ آ جاتے ہیں، اور جیسے آپ نے نام لیے ایسی پاکستان میں بہت ساری جماعتیں ہیں. اچھا وہی لوگ ہوتے ہیں، پارٹی کا نام تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے قدغن لگانی چاہیے، شخصیات کو پابند. بالکل، اس لیے کہ پارٹی پر پابندی لگ گئی لیکن شخصیات آزاد ہیں. وہ پارٹی کے دوسرے کسی نام سے آ جائیں گے، اچھا کسی اور نام سے رجسٹر کروا لیں گے لیکن اس کے مین کردار وہی ہوں گے. تو اگر کوئی آپ ہے، ایسا کوئی ہے تو اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. اور پھر سزا و جزا کا عمل جب تک اسٹرانگ نہیں ہوگا. صاحب کی شخصیات پہ پابندی، یہ کیا میکینزم کیسے بنے گا؟ کیا ہوگا؟ پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا پڑے گا، کنسنسس ہوگا، کیا ہوگا؟ مطلب وہی لوگ ہوتے ہیں وہ پھر. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کل کے جو
ہیرو تھے وہ آج جو ہے وہ ولن بن گئے ہیں، جو کل کوئی ولن تھے وہ آج ہیرو بن جاتے ہیں. ہم تو وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ ترجیحات بدل لیتے ہیں اپنی. دیکھیے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہماری پالیٹکس جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب حکومت میں آتے ہیں تو ہم مختلف ہو جاتے ہیں. لہٰذا میں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم اپوزیشن کی پالیٹکس کریں ہمیں کل حکومت میں بھی آنا ہے. دیکھیں جب تک حکومت اس چیز میں سنجیدہ نہیں ہوگی، یہ کام اپوزیشن کا نہیں ہے. اپوزیشن بین نہیں کرتی. میکینزم بنانا یہ حکومت کا کام ہے اور اپوزیشن کو آن بورڈ لینا یہ حکومت کا کام ہے. اب یہ اپوزیشن کا کام تو نہیں ہے کہ آپ حکومت کو آن بورڈ لیں اور چیزیں کریں. اب یہ میکینزم کرنا پارلیمنٹ میں لانا یہ حکومت کو چاہیے کوئی کمیٹی بنائے، اپوزیشن اور حکومت کی کمیٹی ہو جس میں جو ہے اس پہ کوئی ڈرافٹ ہو جس میں اس چیزوں کو پابندی لگے. لیکن انفارچونیٹلی میں بتاؤں یہ تھوڑا سے کے لیے ہے، ماضی میں بھی ہوا تھا. آپ دیکھیں چند دنوں بعد یہ سب کچھ وہی ہوگا، وہی لوگ ہوں گے، ایک نئی پارٹی رجسٹر ہوگی، نئے نام سے ہوں گے، کل شاید وہ کسی سیاسی جماعت کے اتحاد بھی بن جائیں، پارلیمنٹ میں بھی آ جائیں گے اور آپ کے سامنے ہوگا، آپ کو میرے سامنے ہوگا. ماضی میں بھی ہوتا رہا اس ملک میں. اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوگا فیصل صاحب کہ یہی لوگوں کی پارٹیاں رجسٹر کروا کے کسی کو سیاسی فائدہ اور کسی کو سیاسی نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ ہوتا رہا. ماضی میں پولیٹیکل پارٹیز کس نے توڑی آپ دیکھیں نا. پیٹریوٹ کس نے بنائی، مسلم لیگ کو کس نے توڑا، ایم کیو ایم کو کس نے توڑا، میں کہوں گا پی ٹی آئی بھی ٹوٹی ہے. کیا کون سی پارٹی نے توڑی ماضی میں، کس نے کیا سب کے سامنے دیکھیں. آج اگر آپ اور میں ٹی وی پہ نہیں بول سکتے لیکن سب کے سامنے پارٹیاں کس نے توڑی، کس نے پارٹیوں کو لے کے کس کو سیٹیں دی گئی، کیا کچھ نہیں کیا گیا، سب سامنے ہے. مطلب یہ کب تک یہ چلے گا. اور انفارچونیٹلی میں بتاؤں کہ پاکستان میں سیاستدانوں کو بہت کم سپیس ملتی ہے. آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ جتنی سپیس سیاستدانوں کے پاس اس ملک میں ہے وہ مطلب ہے کہ ہاں الزامات لگانے کی سپیس ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. ہم پہ الزامات پورے پاکستان کا گن جو ہے سیاستدانوں پہ ڈالنا بڑا. لیکن فیصل صاحب جتنی سپیس ملتی ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں نا، جتنی ملتی ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کسی اور کے لیے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی حکومتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی اسپیس گین کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہت محدود اسپیس ہوتی ہے چاہے وہ جس پارٹی کی بھی حکومت ہو اور اسی میں اس کو کھیلا پڑے. تو یہ چیزیں ماضی میں رہی ہیں. آج آپ میں اس پہ 2-4 دن ڈیبیٹ کریں گے، ہفتے بعد دیکھیں گے کہ نئی پارٹی رجسٹر ہوگی اور مجھے آپ فیصل نہ کہا مجھے کنڈی کہہ دیں گے، کنڈی نہیں کہیں کریم کہہ دیں گے. تو یہی چیز ہو جائے گی. میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اس بات کو علی گور صاحب سے جواب لیتے ہیں، پھر اگلے موضوع کی طرف بھی چلتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آفتاب جہانگیر صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب، علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی گوہر صاحب آپ کے دور میں بھی بنا تھا نیشنل ایکشن پلان، ٹیررزم کے خاتمہ، چیزیں پوائنٹس بہت بنتی ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہے، اجلاس ہوتے ہیں. کنڈی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ 2-4 روز شور مچتا ہے، کسی حادثے کے بعد ہم جو ہے نوحے پڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی چال بے ڈھنگی. دیکھیں طارق صاحب، جب ہمارے ٹائم میں نیشنل ایکشن پروگرام بنایا گیا تو اس پر تو بہت زیادہ سختی کے ساتھ عمل کیا گیا اور اس میں بڑی اچیومنٹس ہوئی. 100% تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کامیاب ہوا، کیونکہ اس میں باقی سارے صوبے اور ادارے بھی ظاہر ہے انہوں نے بھی کچھ انیشیٹو لینے تھے. لیکن بہرحال جو ہماری حکومت کی طرف سے ہو سکتا تھا وہ اس کا ہر چیز کا احاطہ کیا گیا اور اس کو کامیابی سے کروایا گیا. یہ ابھی جس ہم پولیٹیکل کے جس مذہبی انتشار کی بات کر رہے ہیں، اب جو کچھ غنڈہ گردی ہوئی آپ نے دیکھا اور کس طرح سے پاکستان کے عوام کو ورگلا کر جو ہے وہ پولیس والے اور دیگر لوگوں کے ساتھ لڑایا گیا، دکانیں توڑی گئی، ہسپتالوں پر حملہ کیا گیا. تو یہ وہی پارٹی ہے مذہبی جو نون لیگ کا ووٹ بینک خراب کرنے کے لیے بنائی گئی. جب تک ہمارے ملک کے اداروں کی اور ان مقتدر حلقوں کی ڈائریکشن درست نہیں ہو جاتی جو بار بار ہمارے سیاسی سسٹم کے اوپر اثر انداز ہو کر اس سسٹم کو سوبتاج کرتے ہیں، تب تک ہم یہ مشکلات، اس قسم کی پولیٹیکل پارٹیز، یہ تشدد، یہ انتشار. آج شیخ رشید کے وہ کلپس چلائیں نا آپ نے صاحب جو اس وقت تقریریں کر رہے تھے ان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے. آپ کو یاد ہے کہ جب پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا، آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ قبریں کھدوائیں، آپ کو یاد ہے جب قومی اسمبلی کے جنگلے توڑے گئے، وہ ڈرامہ کس نے کیا تھا؟ اب علی گوہر صاحب، اب یہ باتیں ماضی کی ہر پارٹی کی آفتاب صاحب یہ ہیں چیزوں میں. اب یہ
حل کیا ہے, ہم کس طرف سے جائیں گے؟ یہ جو ٹیررزم ریلیٹڈ ریفارمز ہیں, الیکٹورل ریفارمز ہیں, آپ بھی باتیں کرتے ہیں, کوئی سالڈ پروپوزل لے کے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں آتے؟ لائیں بات کرنے کے لیے. اپوزیشن تو اب کہتی جی آپ لے کے آئیں, کیونکہ ہم لے کے آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ تو آپ اس ہاڑ میں نارو لے رہے ہیں. مجھے طارق صاحب بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جب دوست اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, کیا وہ تصویریں آپ بھول جاتے ہیں کہ جب انگلی پکڑ کے لے جا کے ملایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ میرا بیٹا ہے, اس پر شفقت کا ہاتھ رکھیں, پھر وہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے, پھر وہ ایک شخص کہتا ہے یہ میرے والد صاحب ہیں, ڈیڈی ہیں, یہ سارے مطلب یہ ساری چیزیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ ان کو بری لگنے لگتی ہیں, کیونکہ جب وہ اپنی طاقت میں آتے ہیں نا تو پھر ان کے وہ مداخلت بری لگتی ہے. نے کہا نا اپوزیشن کی سیاست اور ہوتی ہے. لیکن میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جن کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے بنایا, یہ کیا, وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ساری نرسریاں جو ہیں اگر ہم دیکھ لیں نا اپنی نرسریوں کو تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس کی پیداوار ہیں. لیکن وقت کے ساتھ سیکھنا چاہیے. دیکھیں میں طارق صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں, جب تک آپ لا ریفارمز نہیں لائیں گے, آپ پابند کر دیں کہ عدالت کوئی فیصلہ اس ٹائم سے زیادہ لمبے عرصے تک نہیں روک سکتی کہ بھائی کیس آئے, سچا ہے جھوٹا ہے, ٹائم بار 2 سال کہ بھائی 2 سال 1 سال ہے, وہ اس 1 سال کے اندر اس کو فنش ہونا چاہیے. لائن کس نے روکا؟ اچھا دیکھیے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں کہ ابھی فار ایگزامپل ان کو تکلیف ہو رہی ہے, کل ہمیں ہوگی نا تکلیف. بقول یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری باری بھی آئے گی نا. اچھا ایک تو یہ جب تک یہ نہیں آئے گا, قانون سازی نہیں ہوگی, جب تک آپ کا الیکشن ریفارمز نہیں آئے گا, آپ کو یہ پرابلمز کھڑی رہیں گی. میں ہمیشہ اس کا بہت بڑا دائی ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں طارق صاحب کہ سنگل میجورٹی حکومت ہونی چاہیے. اچھا اس کی بات مجھ سے بعض دفعہ کہتے ہیں بھائی کیوں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں اگر فار ایگزامپل میرا اور آپ کا الیکشن ہو رہا ہے, 1 ووٹ بھی اگر میرا زیادہ ہے تو میں جیت گیا. 10 دفعہ کاؤنٹ ہوا, میرا 1 ووٹ زیادہ نکلا, میں جیت گیا. ٹھیک اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر بھی جس کے پاس بھی اکثریت ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو, کوئی بھی ہو, اس کے پاس اکثریت ہے, اس کو حکومت بنانے کا حق حاصل ہے. لیکن جب آپ کہتے ہو کہ نہیں آپ کو سڈن میجورٹی چاہیے, تو پھر وہ کیا کرتی ہیں پارٹیاں, جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے وہ یا نہیں ہوتی تو بھی وہ پھر بارگین پر چلی جاتی ہیں, چھوٹی پارٹیوں کے پاس جاتی ہیں, چھوٹے ووٹوں کو اپنے ساتھ, پھر وہ بلیک میلنگ سچویشنز میں آ جاتی ہیں. پھر جو ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کل آپ نے دیکھا ان کے بارے میں کیا بات کی تھی, آج آپ کیا کہہ رہے ہیں, سیاسی مجبوری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ جتنی یہ جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں, چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بنتی ہیں نا, یہ بند ہو جائیں گی بننا. لوگوں کی توجہ جو ہوگی وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں اپنی اس پارٹی کے پاس جانا چاہیے. تو اچھا اب اس کے لیے دیکھیں, اس کے لیے جو بہترین فورم ہے وہ ہے پارلیمنٹ. اگر ہم یہ طے کر لیں, دیکھیں آج ہم حکومت میں, کل یہ اپوزیشن میں, تو ماضی میں یہ لوگ حکومتوں میں رہے اور ہم سے زیادہ عرصے رہے نا. ہمارے 2.5 سال کو تو بڑی زبردست باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے, 70 سال کا وہ نہیں لیا جاتا. تو لیکن کیا ہے کہ اگر ہم مل کر یہ طے کر لیں, ہم ساری پارٹیز یہ طے کر لیں کہ ہم نے یہ 3-4 کام کرنے آنے والی نسلوں کے لیے, اس ملک کے لیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ پاکستان جو ہے نا صحیح معنوں میں. اب تھوڑی سب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سارے کام ہیں کیا وہ اسی پارلیمنٹ سے ممکن ہیں یا نہیں ہے؟ اس پارلیمنٹ کا ماحول اس طرح کا نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ عوام کی منتخب پارلیمنٹ نہیں ہے جو اپوزیشن کے الزام ہے, تو اس پارلیمنٹ سے نہیں ہو سکتا. اب الیکشن ہوں گے اور اس نئی پارلیمنٹ میں یہ سب کام ہوں گے. تو کیا ویسا آپ نے پچھلی پارلیمنٹس بھی دیکھے ہیں, یہ پارلیمنٹ بھی دیکھی ہے, سارا کچھ دیکھے. اب میرے بھائی نے تو بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور شاید ان کا ول بھی ہو, لیکن کیا ان کے لیڈر صاحب اور ان کے جو فرسٹ ایئر ہے کیا ان کی باتوں پہ ایگری کرتے ہیں وہ لوگ؟ سوال ہی پیدا نہیں ایگری کریں. ان کو بھی تقریباً 3 سال ہو چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں ان نے پارلیمنٹری ریفارمز کے حوالے سے کیا کچھ کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں ماضی میں بھی حکومتیں اور اپوزیشن کے بڑے اختلافات رہے ہیں, بہت حد تک اختلافات رہے ہیں, لیکن پارلیمنٹ کو چلانے میں اپوزیشن اور حکومت اکٹھی ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک فلم یا ڈرامہ بناتے ہیں تو آپ کو اسکرپٹ دے دیا جاتا ہے کہ ایکٹر کو اور ایکٹریس کو کہ آپ نے یہ اس سے دائیں بائیں نہیں جانا. اب پرابلم یہ ہے کہ ان کے ساتھ اگر آپ بولیں کہ ابھی نماز پڑھنے چلے مسجد میں, وہ بولے یہ ہم سے نارو مانگ رہے ہیں. ان کو بولے چلے خانہ کعبہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, یہ کہتے ہیں یہ چور اور ڈاکو ہیں, یہ ہم سے نارو مانگنا چاہتے ہیں. ان کے پاس ایک ہی کیسٹ آؤٹ اور ریورس وہی کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے مجھے بتایا نا کہ پارلیمنٹ ریفارمز کے لیے کیا انہوں نے, اب جس طریقے سے انہوں نے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کرنا چاہ رہے تھے کہ جی سیکرٹ بیلٹ ہو چاہیے, اس قسم کے ریفارمز آپ جاتے ہیں. ہم نے بھی 18th امینڈمنٹ کی ہے, ہم نے 100 سے زیادہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی ہیں اور یونانیمسلی کی ہیں تقریباً.
उसमें भी अपोजिशन थी, हम उनके साथ बैठे हैं। कैपेसिटी का मसला है या अब नियत ये का? देखें, ये तो इनको पता होगा कि इनकी कैपेसिटी क्या है और इनकी नीयत क्या है। अब देखें क्या है कि पिछले सालों की बात करें, अब पिछले सालों की बात करें, देखें आपके जो आज करते धरते हैं ये पिछले सालों में नहीं थे। कौन सी पार्टियों में ये लोग नहीं थे मुझे बताएं। आज जो इनके जो फ्रंट लाइनर है, जो आज इनको बड़े तगड़े किस्म के डिफेंड करते हैं, कल वो हमें भी कर रहे थे, वो मुशर्रफ को भी कर रहे थे, वो ज़िया-उल-हक को भी कर रहे थे, वो नवाज शरीफ को भी कर रहे थे। मुख्तलिफ लोग हैं जो किसी न किसी हुकूमत में कहीं ना कहीं रहते हैं और फर्स्ट लाइन में आ जाते हैं और सब कुछ डिफेंड करते हैं। तो वो लोग तो हमारे देखें, हमारे जो कंसल्टेंट थे, हमारे जो इंजीनियर थे, हमारे जो मिस्त्री और मजदूर थे, वो तो आज आपके पास हैं जो नया पाकिस्तान आप बनवाना चाहते हैं उनसे। तो वही लोग हैं जिन्होंने आपने कहा पाकिस्तान के बकौल इनके जो पाकिस्तान के बेड़ा गर्क किए हम लोगों ने, वो लोग तो भी आपके पास हैं जो बेड़ा गर्क करने के लिए तुले हुए हैं। आप मुझे बताएं ना कि आप अपना स्टेट बैंक अगर IMF के हवाले कर दें और इस किस्म का आप अपनी कश्मीर पॉलिसी को देख लें, बाकी तो छोटे मोटे आप रिफॉर्म्स को तो छोड़ दें। ये हालात आप क्यों, जब कश्मीर के इशू पे जो हमारी दुखती हुई रग है, हमारी शहरक से भी करीब है, जिसमें वजीर आजम साहब खुद गैर हाजिर हो, तो आप मुझे बताएं तो वो और रिफॉर्म्स के लिए कैसे कटोगे? अच्छा, मैं ब्रेक पे जाने से कभी जो भी बोले एक लाइटर नोट पे, ये जो इंजीनियर मिस्त्री डॉक्टर आज इनकी तामीराती काम में मसरूफ है, कल आपकी हुकूमत आई तो ये इतने फनकार हैं कि ये आपके यहाँ भी होंगे फ्रंट लाइन में। ये पाकिस्तान का अलमिया है। मैं कहता हूं कि मेरे किसी और की हुकूमत आएगी उनके साथ होंगे, माशाल्लाह खुदा ना खास आ गया तो उनके साथ होंगे। रहे ना माजी में, आप देखें ना, ठीक है, आप उनकी हिस्ट्री निकालें, आप उनकी सियार निकालें, कहाँ कहाँ उन्होंने खिदमात नहीं अंजाम दी। और ये पार्टी इसकी लीडरशिप भी फिर कबूल कर लेती है नजरिया जरूरत के तहत। ये मैं समझता हूं कि हमारी बड़ी बदकिस्मती है हम लोगों की, हम सियासतदानों की बड़ी बदकिस्मती। मैं तो कहता हूं अगर ये बड़े अच्छे रिफॉर्मर्स हैं ना, आज बिल लेके आए कि जो शख्स पार्टी की फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, पार्टी से बिल करेगा, उसको कम से कम आप एक इलेक्शन के लिए बैन करें या 2 इलेक्शन के लिए बैन कर दें। मैं देखता हूं कि वो कितने लोग आपसे पार्टी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अली गौहर साहब, ये जो कुंडी साहब ने बात की, ये तो यही वही सब जो मुशर्रफ के फ्रंट लाइनर थे, फिर आपके फ्रंट लाइनर हो गए, इधर हो गए, कल फिर आपके साथ भी आके बैठे हुए होंगे हुकूमत में। तो फिर जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर तो कहीं भी नहीं स्टैंड करता, वो उसने इसी तरह धक्के खाने बस। देखिए हाफ साहब, गुजारी ये है कि असल चीज तो फिर वही आ जाती है कि जब तक हम अपनी बेसिक चीज को नहीं करेंगे। अभी मेरा भाई एक बात कर रहा था, वो शायद हवाला इशारे किनारे से, मैं खुल के बात कर, वो जनरल ज़िया-उल-हक के वक्त की बात कर रहा था। तो उसके बाद तो हमने कई दफा जो है वो जेलें बर्दाश्त की हैं। वो ट्रैक हमने कभी भी नहीं अपनाया, हम तो जमहूरी ट्रैक पर ही चले हैं। और 3 दफा मियां नवाज शरीफ साहब को एज अ प्राइम मिनिस्टर हटाया गया, कई दफा उनकी हुकूमतें तोड़ी गई, लेकिन अब तो वो इस भट्टी में हम जल जल के वो क्या कहते हैं कुंदन बन चुके हैं। और अब तो हम इंशाअल्लाह ताला पीछे हटने वाले नहीं है। बात गुजारिश करने का मकसद ये है कि भाई अब आज हमारी सिक्योरिटी एजेंसी कौन कौन सी है? क्या उनका काम मुल्क की हिफाजत करना है या कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को बनाना है जो कल को पाकिस्तान के पुलिस के लोगों को शहीद करें, अस्पतालों के जाके शीशे तोड़े, मेट्रोज पर जाके तोड़ फोड़ करें, पूरे मुल्क को मफलूज करके रख दें? ये हमारी सही है। हमारे इदारों को अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करना चाहिए, आइन के तहत और कानून के तहत। मैं अली गौहर साहब वक्फा ले लूं क्योंकि वक्त कम है, तो फिर लास्ट सेगमेंट में कंक्लूड करते हैं। जो रायविंड वाला मामला है उसके ऊपर भी आपसे जो है वो मैंने कमेंट लेने, और ये जो अपोजिशन की दरार है तो उसके ऊपर मैं चाहूंगा कि कुंडी साहब से बात कर ले कि उससे गवर्नमेंट को जो है वो कितना फायदा पहुंच रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्ताब जहांगीर साहब, लास्ट सेगमेंट है। रिफॉर्म्स की बात हो गई, सब चीज़ें हो गई। आज भी इमरान खान साहब का जो रवैया कि जी जो मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे जो लूट के जाए, ये छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं, रवैये में थोड़ी सी तब्दीली लानी पड़ेगी आपको भी, जो आपकी मरकजी क़यादत है उसको। अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी राय ये है कि हमें अदारों को आज़ाद छोड़ देना चाहिए और उन्हें अपना काम करना चाहिए। उसमें हम ना कोई मदाखलत करें, चाहे मैं हूँ, चाहे अपोजिशन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक तो इदारे मजबूत होंगे और फिर आप लोगों को ये नजर नहीं आएगा, ये जो महसूस नहीं करेंगे कि जी कोई विक्टिमाइजेशन हो रही है। इदारे हैं, अगर उन्होंने किसी चीज की कोई कोताही पकड़ी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर उसने की, और नहीं है तो बाइज्जत बरी होना चाहिए। ये इदारों से नाराज हो जाते हैं, नैब से नाराज हो गए, इलेक्शन कमीशन से हो गए, जहांगीर सिंह साहब FIA से हो गए। अच्छा देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं जब ये हर एक होगा, मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे, क्योंकि जब हमें ये महसूस होगा
کہ جی ہمیں اس کا اس سسٹم کا ہم حصہ ہوں گے نا کہ جی یہ وکٹمائزیشن کی طرف ہو رہی ہے چیز. لیکن جب ان کو پتا ہوگا کہ بھائی آج یہ کوئی بھی اس ہمارے ملک کے اندر کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے، ادارے آزاد ہیں، ادارے نے کوئی کوتاہی دیکھی ہے، کوئی خامی دیکھی ہے، کوئی غلطی دیکھی ہے، لیکن اس میں ادارے اپنا کام صرف اپوزیشن کے لیے آزاد ہیں، حکومت کے لیے اچھا آزاد نہیں دیکھیں ہیں. ہوتا کیا، دیکھیں حکومت کے لیے بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں آج ہم 5 سال ہیں نا، کل نہیں ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ادارے ہوں گے نا، پھر اس وقت کی حکومت ہوگی اور ہم اپوزیشن میں ہوں گے، تو ہمارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہوگا. یہ ایسے ہوا نا ماضی کے اندر، پیپلز پارٹی نے نون لیگ نے پیپلز پارٹی، زبانیں ہم نے تو نہیں کاٹی، 12 سال کی سزائیں ہم نے تو نہیں دی، پیٹ پھاڑنے کی باتیں ہم نے تو نہیں کی. لیکن آج کیونکہ اپوزیشن میں ہے تو سب اچھا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہم نے سبق سیکھ لیا، آپ بھی یہی تو سیکھے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو سیکھ لیا. اچھا ہم بھی سبق سیکھیں گے، اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہم سبق سیکھیں گے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کنڈی صاحب کتنا مطمئن ہونا چاہیے عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کو، کیونکہ اب آپ الگ رستے پہ ہیں، پی ڈی ایم کی 8 جماعتیں الگ رستے کے اوپر ہیں، اس ڈویژن سے کتنا فائدہ ہوگا، کتنے بینیفیشری ہوں گے عمران خان صاحب؟ دیکھیں بینیفیشری تو میں نہیں سمجھتا کہ ہو. دیکھیں اپوزیشن کا اپنا ایک ہوتا ہے، دیکھیں حکومت کے اتحادی ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک الائنس ہوتا ہے، اپوزیشن کا اپنا ایک الائنس ہوتا ہے. کچھ ایشوز ایسے آتے ہیں جس پہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے کچھ ایشوز پہ اکٹھے بھی ہوتی ہے. آپ ریسنٹلی دیکھیں جب سینٹ میں پہلا دن تھا اور جے یو آئی کے جو ہے کامران صاحب نے ایک ریزولوشن لے کے آئے کووڈ کے حوالے سے، تو تمام اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی تھی اور حکومت کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا. تو پارلیمنٹ میں تو جو ہے ان کو ٹف ٹائم ویسے بھی ملنا ہے. پارلیمنٹ کے باہر بھی دیکھیں ہر پارٹی کی اپنی، اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں، ہم نے تو ماضی میں بھی جدوجہد کی، چاہے وہ ضیاء کا ماشاء اللہ تھا، چاہے وہ ایوب کی امریت تھی، چاہے مشرف کا ماشاء اللہ تھا، تو ہر کسی کا ہم نے مقابلہ کیا اور ہم نے یہاں رہ کے کیا. ہم نے جیلیں بھی بالکل کاٹی ہیں، ہم نے جیل میں رہ کر بھی مقابلہ کیا ہے، ہم نے ان کو چیلنج بھی کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. اگر ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کو ختم کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ختم کی ہے. اگر مشرف کے اس کو امریت کو ختم کیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے آ کے اس کو ختم کیا ہے. تو ہم نے جو ہے وہ ماشاء اللہ کا مقابلہ کیا ہے. تو یہ تو یہ بھی ایک سویلین ماشاء اللہ ہی سمجھیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں انہوں نے جو بات کی کہ اپوزیشن میں، یہ دیکھیں ان کو ابھی تک انہوں نے اپوزیشن گزاری نہیں ہے. اب ہم اس دن کے انتظار میں جب یہ اپوزیشن آئیں گے، جب انہوں نے جو مطلب ہے کہ باتیں کی ہیں یا چیزیں کی ہیں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں، آپ کے سیاسی اختلافات بھی جگہ ہم نہیں کہتے ہیں. آج جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ میرے خلاف بھی فونیں ہو رہی ہیں. جب ہم 3 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ہمارے خورشید شاہ صاحب جو کہ ماضی میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، آج 2 سال سے وہ جیل میں، یہ پتہ نہیں کس کھاتے میں جیل میں ہے اور ان کی ضمانت نہیں ہو رہی ہے. جو پی ٹی آئی نے کیا وہ بھگتنا پڑے گا. یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ کریں گے. آج اگر آپ لوگوں کے خلاف فونے کریں گے، آپ لوگوں کے خلاف غلط منشیات کے کیس بنائیں گے، تو کل تو آپ کے خلاف ہی بننا ہے. آپ تو مطلب ہے کہ یہی ادارے، یہی لوگ ماضی میں استعمال ہوئے ہیں، پھر کل آپ کے خلاف استعمال ہوں گے، پھر آپ کل چیخیں گے. ہم تو یہی چاہتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آپ نے دیکھا کوئی بھی پولیٹیکل پرزنر نہیں تھا. ہم نے کسی کے خلاف نہ کیسز بنائے، نہ ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے. لیکن اگر اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو پھر کل آپ اس چیز کے لیے بھی تیار ہو کہ آپ بھی پولیٹیکل وکٹمائز ہوں. پھر آپ ٹی وی پہ آئیں گے اور میڈیا پہ آئیں گے، چیخیں گے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جیسے آج آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. خیر پھر اس چیز کے لیے آپ تیار ہو، شاید اس سے زیادہ ہو آپ کے ساتھ. اچھا کنڈی صاحب ایک اور بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو لاسٹ پریس کانفرنس تھی، پیپلز پارٹی اور اے این پی نظر ثانی کرے، کول ڈاؤن ہوئی ہیں چیزیں، کوئی اوپننگ ونڈو کو نکلی ہے یا نہیں؟ اب یہ رستے بالکل جدا ہو گئے. دیکھیں مولانا صاحب ایک پرانے سیاستدان ہیں، ہم کس چیز کی نظر ثانی کریں؟ آپ مجھے بتائیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک 10 جماعتوں کا سیاسی اتحاد تھا. پی ڈی ایم جو ہے وہ کوئی جماعت نہیں تھی. آپ جو ہے شو کا ایم آر ڈی کی تحریک بھی چلی ہے، اے آر ڈی بھی چلی ہے، بہت سی چیزیں چلی ہیں. آپ کسی پولیٹیکل جماعت کو شو کاز نوٹس یا ایکسپریشن اس طریقے سے نہیں دے سکتے ہیں. ہم کسی کی ماتحت جماعت نہیں ہے. ہماری اپنی ایک پارٹی ہے، ہمارے ایک اپنا منشور ہے، سب کچھ ہے. آپ کو اگر کوئی مسئلہ تھا یا آپ کو کوئی ایشوز ہیں تو آپ اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ یا آپ سربراہوں کی میٹنگ بلا کے اس میں آپ بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے. جب آپ میڈیا کے ذریعے بات کریں گے، جب آپ خط و کتابت کے ذریعے بات کریں گے، پھر تلخیاں بڑھیں گی. ہم نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا جب تک اس شو کاز یا جو بھی ہے جو آپ نے پھر میڈیا میں لیک کیا ہے اس کے حوالے سے جب تک انکنڈیشنل معافی نہیں مانگی جائے گی، کم از کم ہم تو واپس اس استعفے جو ہم نے دیا واپس نہیں لیں گے. لیکن اس قسم کی چیزیں آج وہ ہمیں مطلب ہے کہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیونکہ ایج میں چھوٹے ہیں، 35 سال عمر ہے اور ہماری 70 سال عمر ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے.
لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 35 سال کی عمر کے نوجوان بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہی آل پارٹیز کانفرنس بلائی. یہ کسی 40 سال 50 سال 60 سال یا 70 سال کی عمر والے نہیں بلائی. انہوں نے بلائی, انہوں نے تمام اپوزیشن کو اکٹھا کیا, انہوں نے پی ڈی ایم بنوائی اور اس چیز کو آگے چلوایا. ورنہ ایجڈ لوگ 70 سال والے بھی موجود تھے, وہ یہ کام کر لیتے, وہ یہ کام نہیں کر سکے. نوجوان کی عادت نہیں وہ عمر کا محتاج نہیں ہے. علی گوہر صاحب کنکلوڈنگ ریمارک سر. محترمہ دیکھیں محترمہ شہید جب تھی وہ 25 سال کی عمر میں ماڈی کی تحریک میں جو ہے وہ رول پلے کر رہی تھی. جی علی گوہر صاحب. دیکھیں میں یہ گزارش کروں گا کہ کنڈی صاحب کی بات میں نے سنی ہے کہ جو دیکھیں پی ڈی ایم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے انیشیٹو لیا, اپوزیشن کی پارٹی تھی ایک, اور یہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ بلاول صاحب کو آپ کو یاد ہے کہ یہ ان کے گھر ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے آئے, ہم آپ کو آگے میزبانی پی ڈی ایم بنانے میں مطلب ہے کہ آپ مین کردار ادا کریں, آپ سامنے آئیں, ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو انہوں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ واقعی یہ کوئی شو کا نوٹس نہیں تھا, وضاحت پوچھی ہے. اصل گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ جو چیزیں جو فیصلے پیپلز پارٹی نے خود بیٹھ کر کیے ان فیصلوں پر عمل کرتے. یہ تو انہوں نے پی ڈی ایم کا چہرہ دکھا کر ادھر سے جو ہے وہ حکومتی پارٹی سے باپ پارٹی کے ووٹ لے لیے, اپنے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ دھوکہ کیا, اور وہ دھوکہ پوری قوم نے دیکھا, اور اس دھوکے کے اوپر معافی مانگنی چاہیے بلاول بھٹو زرداری کو اور آصف علی زرداری کو. چلیں اب یہ معافی والا جو سلسلہ ہے وہ آپ سے معافی, اور یہ سلسلہ نہیں چلے گا. یہ پی ڈی ایم دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہر اپوزیشن کی پارٹی کا اپنا کردار ہے. یہ معافی شافی والا, معافی وہ مانگے جس نے دھوکہ دیا. ہم نے دھوکہ دیا تو ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے دھوکہ دیا, قوم سے بھی معافی مانگے اور پولیٹیکل پارٹی سے. علی گوہر صاحب لاسٹ سینٹنس, یہ جو رائیونڈ والا معاملہ ہو رہا ہے, عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں ہاتھ توڑ دیں گے اگر آئے, تو کیا اس طریقے سے یہ ریئیکشن ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کے اندر؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے حافظ صاحب کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے ساری. ایک کیس بنتا ہے, دوسرا بنتا ہے. ہمارے کتنے لوگ ہیں جن کے ابھی تک گھر گرائے جا چکے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کی دیواریں گرائی جا چکے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن پر مقدمات قائم کیے جا. عمران خان نیادی نے اپنے جیلی گھر کو کوئی غلطیاں ہیں نا, قانونی پیچیدگیاں ہیں, قانونی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے نہیں, کوئی قانونی پیچیدگیاں نہیں. تو پھر کس بات کی پریشانی ہے؟ جائیں پہلے ہم عدالت میں فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ اگر کوئی اس قسم کی حرکت کریں گے, انہیں نہیں پتا ہوگا, علی بھائی کو بالکل نہیں پتا ہوگا کہ رائیونڈ کی پراپرٹی بنی کیسی ہے. پوچھ لیں ان سے, ان کو پتا ہے. ان کو کیا صرف یہ پتا ہے کہ نواز شریف کی ہے. اسی طرح مجھے نہیں پتا کہ بنی گلر کیسے بنا ہے. تو لہٰذا ہم ڈیفینڈ نہ کریں, تو ڈیفینڈ کرنے کے بجائے علی گوہر بلوچ صاحب, آفتاب جہانگیر صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ ہفتے اسی وقت انشاءاللہ اس پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.